तुम्हाला ओरडतात तर बोस नारे मारने की प्रेस टॉक दरमियान नारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। मेरे साथ मेरे पार्टी के सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़ीर ममलिकत आबी वसाइल भी हैं और हमारे पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। पार्टी की हमारी खैबर पख्तूनख्वा के अहदेदार हैं और ख़ासकर सवाबी हमारे जो पार्टी के अहदेदार हैं, उन सब का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और ख़ासकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को तकलीफ़ देने के लिए कि आज उस्मान तरकई साहब जो कि 3 दफ़ा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं, हमारे बहुत ही मेहरबान हैं, हमारे एक ताल्लुक़ भी है तमाम ख़ानदान के साथ एक सियासत से बालातर होकर, आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से और पार्टी की सूबाई तंजीम की तरफ से उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुश आमदेद कहता हूँ। और साथ साथ मैं अपनी पार्टी के तमाम दोस्तों की तरफ से जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हैं और पाकिस्तान में जिधर जिधर भी हैं, उनकी तरफ से भी जो है, और ख़ासकर पार्टी के वाइस चेयरमैन यूसुफ गिलानी साहब की तरफ से भी आपको और आपके दोस्तों को, आपके ख़ानदान के दोस्तों को, सरबुलंद खान को और बाकियों को जो है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुश आमदेद कहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप ये महसूस करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ख़ानदान, एक सियासी जमात नहीं है। और सबसे पहली बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है कि हम अपने आने वालों को और अपनी पार्टी में जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, कदर की निगाह से देते हैं। और सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम अपने पार्टी के वर्करों को, अपने दोस्तों को इज़्ज़त देते हैं, एहतराम देते हैं। और इंशाअल्लाह ताला उसी तरीके से आपको भी और आपके दोस्तों को भी हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी के उहदेदारों की तरफ से इज़्ज़त और एहतराम से जो है वो देखा जाएगा। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हो रही है, क्योंकि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हमारे वज़ीर ख़ारजा कल उन्होंने बाग़ कश्मीर में एक एहतजाजी जलसे से ख़िताब किया, जिसमें बाकी सियासी जमातों को भी दावत थी, जिसमें कुछ जमातें जो हैं उन्होंने शिरकत की, कुछ नहीं की। और हमने एहतजाज रिकॉर्ड करा क्योंकि G20 का जो ढोंग रचाया गया था इंडिया की तरफ से, मकबूजा कश्मीर में एक ढोंग रचाया गया कि वहाँ पर उन्होंने G20 कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ासकर तमाम सियासी जमातें और पाकिस्तान की आवाम उन ममालिक का आज भी शुक्रिया अदा करती हैं कि जिन्होंने G20 में शिरकत करने से इनकार किया। उन्होंने कश्मीर के मज़लूमों को जो है उनके साथ खड़े हुए और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है हम उसका साथ नहीं दे सकते, इसलिए मकबूजा कश्मीर में उन्होंने आने से इनकार किया। कल हमने वहाँ पर 3 रोज़ा दौरे पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब गए थे, वहाँ पर उन्होंने वहाँ के असम्बली से ख़िताब किया, वहाँ पे मुख्तलिफ़ डेलीगेशन से, सियासी जमातों के डेलीगेशन से भी मुलाकातें की। वहाँ पर जो ख़ास कर कल उन्होंने जो एहतजाजी जलसे से भी ख़िताब किया वो भी आप सब ने देखा। और हमारा आज भी हमारा वही मौक़िफ़ है कि कश्मीर में राय शुमारी होनी चाहिए। कश्मीर के लिए, कश्मीरियों को अपने हकूक़ के लिए आज हम यही कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान इतना समझता है कि वो मकबूजा कश्मीर में अपनी इतनी ही वो समझता है कि हम इतने पॉपुलर हैं और हमारे साथ हैं, तो राय शुमारी करके देख लें, कश्मीरियों का फ़ैसला कश्मीरी कर लें ताकि पता चल जाए कि कश्मीरी किसके साथ हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जब भी हम बात करते हैं मोदी को, जब हम गुजरात का कसाई कहते हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ बात होती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की SCO में जाने से पहले सर की कीमत रखी गई थी कि वो अगर हिंदुस्तान आएंगे तो उनकी सर की कीमत 2 करोड़ रुपए रखी गई। उन्होंने उन सब चीज़ों के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी अपने नाना की तरह, अपनी वालदा की तरह, अपने वालिद की तरह पाकिस्तान की नुमाइंदगी जाकर पाकिस्तान का केस, कश्मीरियों का केस मैं इंडिया की सरज़मीं में जाकर इंडिया में ही लड़ूंगा। और वो गए और जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को तकलीफ़ हुई, और ख़ास कर जब हम ये बात करते हैं इंडिया के ख़िलाफ़, तो यहाँ पर हमारे PTI के जो दोस्त हैं वो उछल कूद करते हैं कि जो है ये क्यों ऐसे हो रहा है। लिहाजा हमने कहते हैं ये मौक़िफ़ सिर्फ पीपल्स पार्टी का तो है ही है, ये पूरे पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ है, पूरी सियासी जमातों का मौक़िफ़ है जो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पेश करें, और उन सबको सपोर्ट करना चाहिए। आप बुग़्ज़े भुट्टो या बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी अपने उससे निकाल लें। आप कश्मीरियों के केस के लिए हमें चाहिए कि हम कश्मीरियों का केस इकट्ठे मिलकर जो है एक दूसरे के साथ जो है मिल बैठ कर करें। सियासी तौर पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कल फयाज़ुल असल चौहान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس تھی، اور بہت ہی ہمیں اس میں سوچ میں ڈالا جس طریقے سے انہوں نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے متعلق بتایا کہ جس طریقے سے ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ اداروں کے خلاف یہ کام کریں، اداروں کے خلاف یہ نعرے ماریں، اداروں کے خلاف یہ احتجاج کریں۔ ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے، اور 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں ان کو بالکل کارروائی کی سزا دینی چاہیے۔ ہمیں ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریاست سے شاید تھوڑے بہت گلے ہوں، لیکن کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ریاست کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اپنے پارٹی کے ورکروں کو یہ نہیں کہا کہ آپ ریاست کی جو عمارات ہیں یا ریاست کی چیزوں پر آپ جا کر حملہ کریں۔ ہم نے کبھی یہ ترغیب نہیں دی۔ یہ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم نے آزادی لینی ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ جب ہمارے لیڈرشپ گرفتار ہوتی تھی تو اس کا یہ مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتار ہو رہی ہے۔ یہ کیا آج تو یہ 2 دن نہیں گزارتے اور پھر کہتے ہیں ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے۔ بھائی انقلاب کے لیے قربانی دینی پڑتی ہیں، جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کو آپ نے 14 سال جو ہے وہ جیل میں ڈالا، آپ نے فریال تالپور کو جیل میں ڈالا، آپ نے یوسف گیلانی کو جیل میں ماضی میں انہوں نے جیل گزاری، خورشید شاہ صاحب کو بھی جیل میں ڈالا، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور باقی سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو آپ نے جیل میں ڈالا۔ اس وقت آپ تو مذاق اڑاتے تھے، آتے تھے مٹھائی تقسیم کرتے کہ اگلے ہفتے یہ فلاں گرفتار ہو رہا ہے۔ آج جو ہے عمران خان ایسا لیڈر ہے کہ جو اپنے ورکروں کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے، انہوں نے اپنے ورکروں کو ڈس اون کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے ان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں اتنی بھی ہماری پارٹی جب کوئی چھوڑ کے جاتا ہے ہم ان کے پاس جا کے جرگہ کرتے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کیوں خفا ہے، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار کبھی کہتے ہیں میں اس کو جانتا نہیں ہوں، کہتا ہے جو جاتا ہے جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور وہی بات ہوگی پھر شریف مزاری والی بات ہوگی، اس کو اپنی اور اپنی بیگم کی پرواہ، باقی تو شاید کسی کی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر آپ سب نے دیکھا کہ امریکی سازش سے آ کے امریکی غلامی تک کا سفر آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے کم از کم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ قوم سے اور اپنے ورکروں سے معافی مانگے، اور وہ جو امریکہ غلامی اور ایبسولوٹ نوٹ والی بات تھی اس وہ کہہ دے اپنے لوگوں کو، آپ ان کے سٹیکرز اور اپنے جو ہے یہ چیزیں اپنی گاڑی سے اتار دیں۔ میں نے آپ کو غلط بیانی کی تھی، اب تو میں صرف جو ہے امریکہ کی آشیرواد میں شاید حکومت میں آ سکوں۔ اور ہم نے تو ہمیشہ یہ بات کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بات کی کہ ہمیشہ ہر مسئلے کا حل ڈائلاگز ہے۔ اس پورے سیاسی ڈیڈ لاک کا وے فارورڈ جو ہے وہ الیکشنز ہیں، اور عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ امریکن کانگریس مین یا امریکن کانگریس وومن سے بات چیت نہ کرتا، بلکہ یہاں پہ آ کے اپنی پارلیمنٹ سے بات کرتا۔ یہاں پر اگر وہ پارلیمنٹ میں موجود ہوتے، اگر وہ اسمبلی میں ہوتے اور اسمبلی میں اگر بات چیت کرتے اور اپنے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات چیت کرتے تو یہ چیزیں نہ ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے امریکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ رچایا کہ مجھے دوبارہ جو ہے وہ حکومت میں لے کے آئیں، کسی طریقے سے ہم حکومت میں ہیں۔ اور یہ لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑے بول نہیں بولنے چاہیے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ جب زرداری صاحب اور باقی لیڈران جب گرفتار ہو جاتے ہیں، کبھی ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، اور وہی چیز تو آپ کے تمام لیڈروں نے پھر کی۔ آپ بھی بیماری کے جو ہے بہانے ڈھونڈ رہے تھے، اور ویل چیئر پہ بھی تھے، اور پلستر بھی آپ نے ایک ڈرامہ رچایا پلستر کا بھی، اور پھر جو مذاق اڑاتے کہ سندھ تک پاکستان پیپلز پارٹی محدود ہو چکی ہے۔ اب تو پی ٹی آئی مجھے لگ رہا ہے کہ زمان پار تک محدود ہو چکی ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب کسی بھی وقت زمان پار سے بھی ایک پریس کانفرنس ہو جائے کہ میں نے بھی جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دی ہے۔ ایک اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں کل دیکھ رہا تھا، ایک ٹویٹ کی عمران خان صاحب نے، اب مجھے اس ٹویٹ کا مطلب سمجھ نہیں آیا، شاید آپ اس کے بعد سوال کرو سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ہے جبری شادیاں ہوتی ہیں اور جبری طلاقیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جبری شادیاں اور طلاقیں تو عمران خان صاحب ایک سیاسی لیڈر ہے جنہوں نے کی ہیں، ہم نے تو نہیں کی۔ 2 شادیاں کی ہیں یا 3 شادیاں کی ہیں، 2 کو انہوں نے طلاقیں بھی دی ہیں اور 3 شادیاں کی ہیں۔ اب اس کا میں نہیں پتہ، اگر اس پہ سیاست کا وہ کیا ہے، سیاست کے لحاظ سے لیا تو مجھے نہیں پتہ، یا اس نے ذاتی لحاظ سے لیا۔ اگر ذاتی لحاظ سے لیا تو ان کو زیادہ پتہ ہوگا۔ اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر سیاسی شادیاں بھی ہوتی ہے، تو پہلی دفعہ ہم سننے میں ہے کہ زبردستی کسی کے سابقہ کے کہنے پہ شادیاں کی ہیں یا سابقہ کے کہنے پہ طلاقیں دی ہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتہ۔ یہ عمران خان صاحب، آپ کی طرف سے میرا سوال ہوگا عمران خان صاحب سے کہ ذرا یہ ٹویٹ کو ذرا اس شعر کی ذرا تشریح ذرا جو ہے وہ کر دیں کہ ان کا مطلب سیاسی تھا یا ان کی ذاتی زندگی ہوگی تو ان کی اپنی زندگی، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے۔ اگر سیاسی تھا تو پھر اگلے پریس کانفرنس میں، اگلے اس میں نشست میں انشاءاللہ تعالی اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ان کو جواب دیں۔ یہ میرے کچھ گزارشات تھیں۔ میں اپنے
عثمان ترقی صاحب سے کہوں گا کہ اگر وہ کچھ خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے میڈیا کے دوستوں، میرے پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر قیادت اور ان کے ساتھ ان کے ورکر، ان کے لوگ، میں آپ کا اور آپ کے ساتھ ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا اور صدر پاکستان پیپل پارٹی جناب آصف علی زرداری صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے میرے بھائیوں کے ذریعے مجھے جو ہے نا دعوت دی اور میں نے کھلے دل کے ساتھ ان کی دعوت دی. وجہ پیچھے بہت بڑی کچھ میرے بھائی کنڈی صاحب نے بتا بھی دیا کہ اس گھر کے ساتھ ہمارا تعلق سالوں کا نہیں ہے، ڈیکیڈز کا نہیں ہے. ناؤ اٹ از مور دین ہاف اے سینچری. میرے بڑے بھائی نے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ 1967-68 میں جو ہے پیپل پارٹی جائی تھی، جب اس وقت یا حیات شیرپاؤ تھے، ہمارے اس وقت کے اسپیکر حنیف خان صاحب تھے، اور کچھ جو ہے نا ان کے میرے بھائی کے والد صاحب کریم کنڈی صاحب تھے. بہت سارے پرانے لوگ تھے، شاہ فیملی کے بھی بہت سارے لوگ ہمارے اس وقت کے ساتھ تھے. میں اتفاق سے اس وقت فرسٹ ایئر میں جو ہے اسلامیہ کالج میں داخل ہوا تھا، اور ہم نے وہاں پہ جب مجھے اس طرح یاد ہے کہ 68 میں ہم جب تنظیم بنا رہے تھے تو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ لان میں اسلامیہ کالج کے لان میں صرف ہم 5-6 آدمی بیٹھے تھے. ہونے کے لیے 7واں آدمی بھی نہیں تھا، مگر الحمدللہ ہوتے ہوتے کہ پھر وہ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلامیہ کالج میں اور یونیورسٹی میں سب سے بڑی ایک جو ہے نا قیادت رہی اور بہت اچھے کام کیے. میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بعد میں ایگزائل میں گیا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ایسیسینیشن ہوئی. میں اور جناب شیر محمد خان شیرپاؤ صاحب، حیات خان کے بڑے بھائی، وہ میرے چیف انجینئر تھے، میں اس کے ساتھ ایس ڈی او اور پھر ایکسین تھا، اور ہم دونوں ایگزائل میں چلے گئے. ایگزائل میں جانے کے ساتھ ساتھ وہاں میرے پرانے پیپل پارٹی کے جو لوگ تھے ان کو میرا بھی پتہ چلا کہ میں وہاں گیا ہوا ہوں، تو ہم اکٹھے ہو گئے. ان دنوں سختی اتنی تھی کہ یہاں جنرل ضیاء الحق کی سختی اپنی جگہ، اور وہاں جو ہے نا جنرل جانزیب ارباب ہمارے ایمبیسڈر ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ملک کی قطر کی جو قانون ہے اس کا خیال رکھے، اور باقی جو ہے آپ پہ کوئی قطر نہیں ہے، آپ بے شک پارٹی کو چلائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی میں 26 سال جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ، کہ جب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحب لندن چلی گئی تھی، فیصل بھی وہی تھا، وہ وہاں سے آئی تھی، دبئی میں ان کا جو ہے نا سیشن تھا، اور ہمیں وہ مدعو کر کے ہم دبئی میں میٹنگز کے لیے جاتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم کسی نئی پارٹی میں نہیں آئے ہیں، اپنے گھر میں ہم واپس آ گئے ہیں. وقت کی کوتاہی یا کسی وجہ سے وہ ضرور ہوئی، بلکہ 2008 میں پہلے الیکشن سے 2 دن پہلے جو ہے نا پاکستان آیا، اور اس میں بھی آنے سے پہلے، کیونکہ 2007 میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو بی بی کے ساتھ اس نے مجھے بلایا تھا کہ اب بس چھوڑ دیں یہاں اور آ جائے ادھر الیکشن لڑیں. خیر پھر وہ تو اس کی شہادت ہوئی، پھر بات ذرا دوسری طرف چلی گئی، اور میں نے آزاد حیثیت میں الحمدللہ اپنے سوابی میں الیکشن لڑا. بھلے مقابل بہت بڑی پارٹی تھی، بہت بڑا لیڈر تھا سردیار ولی خان صاحب، مگر میرے لوگوں نے اور اللہ کے کرم سے اور میرے لوگوں نے میرے ساتھ وفاداری کی، اور ان کے مقابلے میں مجھے الیکٹ کر دیا. ان دنوں میرے بھائی فیصل صاحب یہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہوا کرتے تھے، مگر میں آزاد حیثیت میں آیا تھا، مگر میرا ووٹ اس وقت بھی پاکستان پیپل پارٹی کا تھا، چاہے وہ گیلانی صاحب کے لیے تھا، چاہے فہمیدہ مرزا صاحبہ کے لیے تھا، اور چاہے جو نا میرے اپنے بھائی ان کے لیے تھا. اور بعد میں وہ ووٹ ہم نے، اور اس کے ساتھ کئی ایک ووٹ اور
آصف زرداری صاحب کے لیے ہم نے صدارت میں استعمال کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں اپنے گھر میں واپس آ گیا ہوں. میں اپنے بھائیوں کا اور قیادت کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ وہی بات کہ دیرا یا درستہ یا. اب انشاءاللہ ہماری پوری فیملی، ہمارے دوست، کیونکہ پرانے لوگ اب بھی ہیں، بہت سارے مر گئے ہیں، بہت سارے بیمار بھی ہیں، مگر یہ کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر ہم محنت کریں، ان کے پاس جائیں. اور قیادت بھی جو ہے نا، صوبائی قیادت بادشاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے KPK کے صدر پیپلز پارٹی کے، یہ خود بھی بڑا الحمدللہ انرجیٹک پرسن ہے. ان کے ساتھ مل کے ہم جو ہے نا وہ پرانے ساتھیوں کا، چاہے وہ مردان میں ہے، ملکن میں ہے اور سوابی میں ہے، بہت ساری پیپل پارٹی کے لوگ ہیں، ان کو ہم ایک بار پھر ایک طرح سے یہ کہہ دیں کہ ایک کیٹلسٹک ایجنٹ کے طور پہ ان کو جو ہے دوبارہ سامنے لائیں گے. اور ان کی اولاد جو دوسری اور تیسری پش وہ کسی وجہ سے ہمارے کوتاہیوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس میں گئی ہوئی ہے PTI میں. انشاءاللہ وہ اور ان کے نسبت کے جتنی بھی لوگ ہوں گے وہ اسی پارٹی میں. ایک منٹ باچا صاحب بات کریں. محمد علی شاہ باچا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اب سب دوستوں کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخوا کے تمام کارکنوں کی طرف سے میں عثمان خان ترکئی صاحب کا، ان کے بھائی بلند خان ترکئی صاحب کا اور تمام ان کے خاندان کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جیسے انہوں نے خود کہا کہ یہ پارٹی ہمارے لیے ایک نئی پارٹی نہیں ہے. عثمان خان کے بھائی اسرار خان اللہ بخشے، وہ ہمارے فاؤنڈرز ممبر میں تھے ڈسٹرکٹ سوابی میں، ہمارے سوابی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. اور ان کے بھائی بلند خان ہمارے ضلع سوابی کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. تو یہ ان کا اپنا گھر ہے اور گھر میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ واپس اپنے گھر میں آئے. میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کچھ ان دوستوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ان کے آنے میں ایفرٹس کیے، ان کے ساتھ جرگے کیے. ہماری ڈسٹرکٹ آرگنائزیشن، ہمارے بلال خان شیرپاؤ صاحب، تمام ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور کچھ 2-3 باتیں میں اپنے KPK کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 10 سال سے جو PTI کی حکومت ہمارے خیبر پختونخوا میں رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے، کرپشن کے لحاظ سے، بیڈ گورننس کے لحاظ سے، اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے لحاظ سے، دوسرے پارٹیوں کے جو قائدین ہیں ان کو گالیاں دینے کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 10 سال ہمارے جو خیبر پختونخوا کی اپنے روایات ہے، ہمارے اپنے رواج ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پالیٹکس کی انہوں نے ڈائنامکس چینج کر دیے. جی آج ان کی کرپشن کا آپ اندازہ اس حد سے لگا سکتے ہیں کہ 100 کیسیں آج بھی کرپشن کے خیبر پختونخوا میں بنی ہے PTI کے گورنمنٹ میں. بیڈ گورننس کا یہ حال رہا ہے کہ جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننے سے 1 مہینہ پہلے آپ یقین کریں کہ ہمارے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے، ان کے پینشنز کے پیسے نہیں تھے. یہ اور دعوے اور جو وعدے وہ کرتے تھے گڈ گورننس کی، کرپشن فری پاکستان کی،
اداروں کی احترام کی، تو میں کہتا ہوں سارے اس کے برعکس گئے یہ 10 سال. اور آج اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا یہاں پہ، وہ مثال آپ کے سامنے ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2010 میں جب دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا سوات میں ملکن ڈویژن میں، پاکستان کا جھنڈا انہوں نے اتارا اور اپنا جھنڈا انہوں نے گاڑا وہاں پہ. اور آج وہ حرکت دوبارہ ہوئی کہ ہمارے لوور دیر میں FC قلعے میں، یہ 2 قلعوں میں، تیمرگرہ میں اور چکدرہ میں، آپ یقین کریں کہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا نیچے اتارا اور اندر جا کے توڑ پھوڑ بھی کی، جلاؤ گھیراؤ بھی کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اندر انہوں نے لگائے. یہاں تک کہ ایمبولینس پشاور میں اس وقت، اس دن ہم خود اس کی ہم گواہی دے رہے ہیں، اس وقت ہم خود پشاور میں بیٹھے ہوئے تھے، ایمبولینس سے مریضوں کو انہوں نے اتارا اور اس ایمبولینس کو آگ لگا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، دہشت گرد جماعت جو پچھلے کئی سالوں سے عمران خان اپنے ورکروں کے جو اصل میں ینگسٹرز ہیں ان کو جو تلقین کرتے رہے، ان کو جو بات ان کی دماغوں میں ڈالے، وہ سارا نچوڑ 9 مئی کو انہوں نے نکالا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ان کے جو ایسے MPAs اور MNAs ہیں کرپشن کے حوالے سے کہ ان کے ایسٹس ہم ابھی چیک کر رہے ہیں، لوگ ہمیں بتا رہے ہیں جب الیکشن 10 سال پہلے کے ایسٹس اور آج کے ایسٹس 100% بعض MNAs اور MPAs ہے کہ ان کے ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10 سال انہوں نے خیبر پختونخوا، پورے پاکستان کا تو میں بات نہیں کرتا، خیبر پختونخوا کا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے. تو میں آخر میں فیصل بھائی کا، امجد افریدی صاحب کا اور تمام ڈسٹرکٹ آرگنائزیشن کا اور عثمان خان اور ان کے پورے خاندان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے واپس گھر میں. شکریہ. عثمان صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح آپ نے کہا تو کیا آپ وہ استعفیٰ واپس لیں گے کہ آپ جا کے جو اسپیکر ہیں ان کے سامنے اپنا اس کی تصدیق کریں؟ آپ نے جو ریزگنیشن کی تھی 1 سال پہلے، اس کی کیا صورتحال ہوئی؟ چونکہ میں استعفیٰ سے ورکر واپس بھی اخلی کریں کی نہیں بات. میں اگر ہماری ابھی کیس جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اس میں شاید پہلے تو 23 کل کی تاریخ تھی، وہ ابھی جو ہے نا جون میں چلا گیا ہے، 16 جون کو ہو جاتی ہے. اس میں میں بتاؤں کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا ہے، پنجاب کے MNAs کا، KP کا چل رہا ہے، لیکن ان کی ابھی ڈیٹ آگے ہو گئی ہے، اس پہ ابھی تک ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا. جب فیصلہ آتا ہے اس کے بعد پھر اسپیکر کا ایک پروگیٹو ہے، اسپیکر اس پہ کیا کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. کمپلیٹ میں ابھی جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی میں آیا ہوا ہوں، ان کے پورے منشور اور قوانین کے ماتحت میں جو ہے اس پارٹی کے ساتھ رہوں گا، اور میں پارٹی قیادت کی ان کی ریزرویشن دیکھوں گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ میں اسمبلی میں جاؤں یا نہ جاؤں. تو یہ فیصلہ ابھی میرے قیادت جو ہے نا وہ کریں گے کہ مجھے کیوں. میں نے کل پرسوں جو پشاور میں بھی اس میں جو فیصلہ وہاں پہ ہم نے پریس کانفرنس کی، میں نے اس میں کھل کے کہا ہے کہ میں ایک دن جو ہے نا PTI کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے پوری ہر صاحب آپ نے ابھی اس طرح فیاض الحسن چوہان صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے بڑی اچھی مذہب کی روایت رکھی کہ جو چیز تھی بتائی. آپ یہ بتائیں کہ کیا ان کی طرف سے جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں کسی نے آپ سے رابطہ کیا، اور اگر وہ آپ کے پاس آنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کیا اسی طرح خوش آمدید کریں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے 1-2 پریس کانفرنس میں کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ فیض الحسن صاحب نے کوئی اچھی روایت رکھی، میں نے کہا انہوں نے چارج شیٹ کیا عمران خان کو، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان ہمیں کیا ترغیب دیتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور بہت مطلب ہے کہ ہائر لیول پہ بھی ہے، فرسٹ ایئر بھی ہے اور سیکنڈ ایئر بھی ہے، لیکن پارٹی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کن کو لینا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ریڈ سرکل ہے، اس کو پارٹی قیادت ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو پارٹی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے. پارٹی کی ہمارے
تنظیم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کن لوگوں کو لینا ہے کن لوگوں کو نہیں لینا. کوندی صاحب یہ اچھا باچا صاحب یہ حوالے سے واقعات ہوئے ہیں. باچا صاحب میرا سوال لے لیتا پیپلز پارٹی اچھا ادھر سوال ہے پھر آپ کے ساتھ. اچھا باچا صاحب یہ بتائیں آپ قائم مقام صوبائی صدر ہیں کے پی جی سر مجھے نہیں پتا. اچھا چلیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کی مذمت کرتی ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا محترمہ بیوی نے, اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ سیاسی جماعتوں میں جو وفاداریاں تبلیغ کریں گے ان کو نہیں لیں گے, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کہا تھا میثاق جمہوریت محترمہ شہید اور جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ہوئی تھی, اور چند دن پہلے ہم نے ان کی تقریباً جو ہے وہ سالگرہ بھی منائی, اور اس میں ایسے کچھ شکے ہیں جس پہ بھی عمل درآمد کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. میں نے اس دن بھی کہا کہ آج اس ملک کو چارٹر آف پراسپیرٹی کی ضرورت ہے, چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر, کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تھا, ہمیں باقی جماعتوں کو بھی اس میں لیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے, شرط یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعت ہو. آصف علی زرداری صاحب کی قومی اسمبلی کی تقریریں اٹھائیں, ان کے کچھ انٹرویوز اٹھائیں, انہوں نے ہمیشہ کہا کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے اور یہ اپنے وزن سے خود گر جائے گی, اور عمران خان کو سیاستدان نہیں سمجھتے تھے. اور وہ سب اب دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ان کی پارٹی بنائی گئی تھی, ان کو خود نہیں پتہ جہانگیر ترین کے جہاز میں لوگ آ رہے تھے, اتر رہے تھے اور مفلر پہن رہے تھے, اگلے دن شاید اگر وہ عمران خان صاحب سے ملتے ہو پہچانتے بھی نہیں کون ہے مجھ سے کل ملے. لہٰذا ہم آج بھی کہتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو آپ پولیٹیکل پارٹی کرتے ہیں جو غنڈہ گردی کرتی ہے, جو پاکستان کے سرکاری املاک کو, پاکستان کی جو ہے جو ہمارے دفاعی جو ہے, اگر جیشو کی بات کریں کو ٹماٹو, میں تو کہتا ہوں کہ جو اس کے اندر ملوث تھے ان سے پیسے وصول کرنے چاہیے, اور ان کے تمام ریپیئر ورک انہی کے پیسوں, کیوں ہمارے جو ہے ٹیکس پیئر کے پیسے اس کے اوپر خرچ ہوں, انہی لوگوں سے اسی پارٹی سے پیسے لینے چاہیے, اور تمام جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں چاہے وہ سرکاری ہوئے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہوئے ہیں ان سے لینے چاہیے, اور انہی سے جو ہے وہ ان کو جو ہے واپس جو ہے کمپنسیشن دی جائے. باچا صاحب میرا سوال یہ ہے بھائی صاحب, آپ قائم مقام صدر ہیں کے پی کے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا عرصہ میں آپ نے کتنے لوگوں کو ناراض دوستوں کو آپ نے کتنے لوگوں کو واپس شامل کیا, اور اس شمولیت کی کوئی ایسی مجھے 3 مثالیں یا ایک مثال ہی آپ دے دیں. دوسرا ترقی صاحب آپ کو تو ہم نے سارا عرصہ اسمبلی میں دیکھا, تو میرا سوال بٹو صاحب سے بھی ایک یہی تھا کہ آپ کتنے عرصے کے لیے واپس ہیں, کیا وہاں تکلیف تھی اس لیے آپ یہاں واپس ہیں؟ میرا سوال سخت ہے. دیکھیے پہلے تو میں ذرا تھوڑا سا مجھ سے تو نہیں کیا میرے تقریباً کوئی 1.5 مہینہ ہو گیا, 2 مہینے کہ مجھے پارٹی نے یہ عہدہ دیا ہوئی ہے, اور آپ یقین کریں میں خود بھی ایز ایک ورکر ہوں, اور جو ورکر ہوتا ہے اس کو ورکروں کا دکھ درد کا احساس اور پتہ ہوتا ہے, اور ہم ایز اے ٹیم ورک یہ کام کر رہے ہیں. میں ڈی اے خان گیا ہوں, میں پشاور تقریباً جاتا رہتا ہوں, ملکن ڈویژن میں وہ تو میرا اپنا ڈویژن ہے. ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ جو ناراض کارکن ہیں, جو ناراض ہم سے پچھلے ادوار میں جو ناراض ہوئے تھے, سب سے پہلی پرائیورٹی وہ ہماری وہی پرائیورٹی ہے جو ہمارے اپنے کارکن, ہمارے اپنے عہدیدار اور ہمارے اپنے جو دوست ہیں وہ ناراض ہو کے دوسرے پارٹی میں, ہم پرائیورٹی انہی کو دیں گے. جی جیسے میں نے اپنے اس میں بھی بات کی ہے, عثمان خان ترکی یہ فاؤنڈرز ممبرز میں تھے, ان کے بھائی ضلع ثوابی کے چیئرمین رہ چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا عہدیدار رہ چکے ہیں. جی تو یہ ان کا اپنا گھر ہے, اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم جا کے جتنے بھی ناراض لوگ ہیں, ہر اینگل سے آدمی, ہر کسی کو ہر اینگل سے نہیں دیکھتے آدمی, اور ان کی پرفارمنس آپ کو اگلے 10-15 دن میں بہت انشاءاللہ اچھی طریقے سے بتائیے کہ آپ کتنے لوگوں کو پارٹی میں پہلے جواب دے دیجیے. جیسے شاہ صاحب نے کہا انشاءاللہ کہ ابھی الیکشن میں نہیں کہہ سکتا ہوں کب ہوگا, وہ تو میرے بھائی بتا سکتے ہیں. میں الیکشن سے پہلے جتنے بھی ناراض لوگ پاکستان پیپل پارٹی کے سے میرے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی کھڑے ہیں, اور میرے پرانی پیپل پارٹی کے لوگ بھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ ہم 6 مہینے کے اندر ان کو پھر بتائیں گے بھی پیپل پارٹی کے پی کے صدر صاحب کو, فیصل کوڈی صاحب کو,
کہ انشاءاللہ ہم ایک ایک کو کر کے ناراض بھائیوں کو واپس لائیں گے. وہ میرے ساتھ, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرے چاہے میرا الیکشن اسفد یار ولی خان سے ہوا ہے یا اس کے بعد پھر جو ہے نا پیپل پارٹی ANP کے صدر کے ساتھ ہوئی, رحمہ اللہ صاحب کے ساتھ, اللہ تعالیٰ جنت دے دی, یا اس کے بعد جو ہے نا پھر نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. میں شاہ صاحب وثوق سے کہتا ہوں, یا آپ بھی آ کے دیکھ لیں کہ پیپل پارٹی کا جتنا بھی ووٹ تھا تینوں الیکشن میں وہ مجھے ملا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرار خان ترکے کی وجہ سے فاؤنڈر ممبر. اور اب بھی انشاءاللہ ہم ان کو, جب اتنی ٹیلی فون اور اتنے لوگ آ رہے ہیں صبح سے لے کے رات 1 بجے تک 2 بجے تک, پرانی پیپل پارٹی والے ضعیف بھی ہے, بیمار بھی ہے, کہ انشاءاللہ میں جیسے شاہ صاحب کا ارادے ہیں, ہم نہ صرف سوابی میں, مردان میں, ملاکنڈ میں اور جنوبی اضلاع میں بہت سارے لوگ ہیں پیپل پارٹی کے. یہ الگ بات ہے کہ ہم قیادت یا تو اپنے ڈگر سے ہٹ گئے یا جو ہے نا تھوڑی سی جو ہے نا ہم نے کوتاہی کی. 19 سال کا اپنے جو ہے نا آباء و اجداد کی پیپل پارٹی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 1 منٹ میں بھی لے لوں گا, کیونکہ میں وہ آخری تھا جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی کا رہی جو 2001 تک, اور بی بی کے مشورے کے مطابق ہم نے پیپلز پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دے کر پہلی دفعہ ہم پیپلز پارٹی کا واحد ناظم ہو گیا, پھر وہاں سے ڈسٹرکٹ نائب ناظم بھی سلیکٹ ہو گیا. تو اپنے ان بھائیوں کا, آپ نے جو بھائی صاحب نے وہ کیا کہ مجھے 2-3 مثالیں دے کہ پرانے ساتھی جو ہیں ان کو راضی کیے کہ نہیں کیے, تو بہت زبردست کوسچن کیا ہے. یہ ابھی کی نہیں, پچھلے ادوار کی بھی دیکھے, جو جتنے بھی پیپلز پارٹی کی صدور ہے یا جتنے بھی قیادت آئی ہیں, تو وہ قیادت کا فقدان رہا ہے عوام اور لیڈرز کے بیچ میں بھی. کچھ ٹو بی ویری اپالوجی کے ساتھ, کچھ ہماری پارٹی نے, جب میں بھی پیپلز پارٹی کے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے رہا ہوں اور فاؤنڈر اس میں تھا, الیکشن لڑے ہیں کافی سارے, اور جیل بھی گیا ہوں, کوڑے بھی گئے. جنرل جو بھٹو صاحب پانسی ہو گئے 78 میں فرسٹ ایئر میں تھا, 79-80 وہ پیک کا جو بھائی اس ٹائم جو ہے نا قطر چلا گیا. تو ان بھائیوں کا ذکر نہیں ہوا جو ابھی پی 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 کی صوبائی قیادت باچا صاحب کی, اور جیسے ہمارے فیصل بھائی جو بیٹے ہیں, اور میرے بلال بھائی جو ہے, اور میں اگر آسما بی بی کا نام نہ لوں تو وہ بھی زیادتی ہوگی. آسما بی بی نے بھی ہمارے خاندان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو ہے نا رابطے کیے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ہے نا 2-3 میٹنگز کیے ہیں. بلال صاحب نے خصوصی طور پہ آج شیرپاؤ صاحب نے ہمارے خاندان کے ساتھ, جو کہ آیات محمد خان شیرپاؤ کی ہماری خاندانی وہ پیپلز پارٹی میں, یہ بھائی پہلے وہ جو تھا حکم خان ترک ہے, یہ پہلا وہ فاؤنڈر ممبر تھا سوابی میں. بڑے بھائی کو اسرار خان کو جیل میں سے جو ہے نا پیپلز پارٹی میں شامل کیا. آیات محمد خان شیرپاؤ اللہ ان کو جنت دے دے, ہری پور جیل میں ملے تھے, اور اس دوران ANP کا تھریٹ تھا, اٹک کا پل تھا, اور ان کو یہ تھریٹ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو شمال مغربی سرحدی صوبے میں اٹک کے پل کے اس پار نہیں آئے گا. یہ اس وقت جو ہے نا سپہ سالار تھے پیپلز گارڈ کے, اور بھائی نے وہ ادھر کے سب, لیکن آخر بی بی کے موت تک جو ہے نا اللہ ان کو جنت نصیب کرے. جب وزیر اعظم بھی تھی, سیکیورٹی وہ جب اسرار خان کے ساتھ ہوتی تھی. ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا چیئرمین بھی رہ چکا ہے, مردان ڈسٹرکٹ تھا اس کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہے. میں خود جو ہے نا جنرل سیکرٹری رہ چکا پیپلز پارٹی کا. ہمارا اپنا گھر ہے. انشاءاللہ قیادت ایسی آئی ہے کہ یہ لوگوں کے ڈھیرے پہ جاتا ہے, اپنے آپ کو لیڈر نہیں سمجھتے, اپنے آپ کو ورکر سمجھتے ہیں, اور وہی پرانی جو خاندانی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں کوڑے کھائے ہیں, اپنے آپ پہ پیٹرول پھینکے ہیں, ان کے گھر چلائے گئے ہیں, ان خاندانوں کے پیچھے جاتے ہوئے انشاءاللہ ہمارے ضلعی پریزیڈنٹ جو ہے علی خان, یہ ینگ بچہ ہے, اور ہمارے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ اکٹھے جائیں گے. کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے, ایک خاص وجہ بتا دیں اس ٹائم جوائن کرنے کی اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی, صرف 2 سینٹنس بتا دیں.
دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے کہ بہت سے لوگ، اور میں نے آج نہیں کہا، 2 پریس کانفرنس سے پہلے چند دن پہلے میں کہا تھا کہ بہت سے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور غالباً شاید کچھ لوگ مذاق اڑاتے کہ پتہ نہیں کون ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آج کے بعد ہم وقتاً فوقتاً تکلیف دیتے رہیں گے، جیسے جیسے ہماری پارٹی لیڈرشپ. دیکھیں ہمارے دروازے ہمیشہ، ہم نے ریکنسلیشن کی سیاست کی ہے، ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ، ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر میں نے کہا کہ ریڈ دائرہ لگا ہوا ہے، کہ جو ہمیشہ جو ہے نا ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ کہیں نہ کہیں ڈیپوٹیشن پہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر ریڈ جو ہے وہ کراس ہے. اس کے بعد جو ہے ڈائلاگس ہر کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ڈائلاگس نہیں ہو سکتے. پارٹی لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گی، جس کو سگنل دے گی، اس کو ہم شامل کریں گے. بہت شکریہ. ایک منٹ صوبائی صدر صاحب.